बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों का क्लेम है, एक दावा है। सच्चा है या झूठा है, इसका जो बोझ है वो उनके कंधों के ऊपर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ का अमल शुरू किया था उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो गई है। और ये बात इसलिए की जा रही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नहीं दो बड़े धचके लगे हैं। पहला धचका ये कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा उन्होंने इमरान खान साहब को भिजवा दिया है। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये वाली बात कही है कि बात जहाँ तक पहुँच चुकी है वहाँ पर बात नहीं पहुँचनी चाहिए थी। और ये बात कहाँ तक पहुँची, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ही ये जो बात कर रहे हैं शायद दुरुस्त हो कि उनको किसी खातून की ज़ुबान दराजी जो है वो नागवार गुजरी है। यानी वो कहते हैं किसी को बिस्ती कराना आए थे, ये वो उनका मुद्दा है। ये तफसील बड़ी शानदार है, बड़ी ज़बरदस्त है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोस्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत रखने वाले व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सहाफ़ी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खाते में तो उनके यानी कि अलीमा बीबी के दो बेटों की गिरफ्तारी भी डाली गई थी और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के खातों में अलीमा बीबी का झुकाव भी डाला गया था। और ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टार वॉल्ट जिसको कहते हैं वो कर रहे थे। तो दूसरा जो धचका लगा है वो है हम्माद अज़हर साहब वाला। और हम्माद अज़हर साहब जो हैं उन्होंने जो अपने वालिद की नशस्त से जो वो इलेक्शन लड़ रहे थे NA 129 से, वहाँ से उन्होंने इंतखाबात लड़ने से या उसमें हिस्सा लेने से जो क्या उसको कहते हैं जी ज़िमनी इंतखाब, उनके वालिद की सीट जो खाली हुई थी उनके इंतकाल के बाद वहाँ से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया और साफ कहा है कि मैं अपने माँ बाप का या मेरी वालदा पीछे रह गई, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मैं उनको किसी और सदमे से दो चार नहीं करना चाहता। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है और कितना बहतान है या गलत है इस पर भी बात करेंगे। तो जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पांव फूल चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, जो पॉलिटिकल कोर कमेटी है, वो भी इमरान खान साहब के इस्तदलाल, इमरान खान साहब के फ़ैसले से अलम बगावत बुलंद कर चुकी है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लड़ाई हुई है जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर साहब को जली कटी भी सुनना पड़ी, गालम गलोच भी हुआ कुछ मामला, तो वो जो है उसके पीछे भी वजह यही बताई जाती है। और सबसे पहली खबर जिस तरह मैंने आपके साथ पहले शेयर की वो है सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट। सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट लंबा चौड़ा किया है, लेकिन मैं उसका आपको जो है एक ख़ुलासा जो ख़बर की सूरत शाया हुआ है मैं वो आपको पेश कर देता हूँ। और वैसे तो उनका ट्वीट ज़्यादा शानदार है। वो पिछले मंगल मैंने अली बुखारी एडवोकेट के ज़रिए इमरान खान साहब को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी मेंबरान को बेतहाशा नाहक सज़ाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करने दी जाए। खान साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की, मैं इनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना जागीरदार, ना मिल ऑनर, ताहम मेरा मुख्तसर ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों, ये पार्टी के अंदर, बाहर से तो होते होंगे लेकिन पार्टी के अंदर से भी उन्होंने कहा कि बहुत से रकीक हमलों को सहा है। कोई मलाल नहीं, अपनी भरपूर वकालत को पसे पुश्त डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल किया। आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फ़ैसले का तकाजा करता है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतसादिम नहीं। फ़िक्र मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊँगा। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाज़िर रहेंगी। अब ये जो बात है इसके ऊपर जो है वो अब ज़राए के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। और ज़राए कौन से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मारूफ वो व्हाट्सएप ग्रुप जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वो चलें ज़ाहिर है कि वो लिमिटेड ग्रुप है। उसमें दाखिला उन्हीं लोगों को मिलता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हों।
لیکن بات پھر رکتی نہیں ہے. گل تو کہندی تو مینوں منہ کٹ میں تینوں پنڈوں کڈنی ہے. تو واٹس ایپ گروپس میں یہ چرچا ہوا, یہ بات چلی اور یہ پوچھا گیا کہ یہ بیرسٹر سلمان اکرم صاحب کو اچانک سے کیا ہوا ہے, یہ جو آج جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ واقعہ کیا ہوا ہے. تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ ذرائع, وہ دوست جو ان واٹس ایپ گروپس میں ہیں, انہوں نے پھر کہانی سے پردہ اٹھایا, کہانی بے نقاب کی. کہانی کیا ہے؟ کہانی کچھ یوں تھی کہ عمران خان صاحب نے ضمنی انتخابات کون سے, وہ انتخابات جو 9 مئی کے وہ ملزمان جو مجرم ثابت ہوئے ان کو سزائیں سنائی گئیں, اور سزائیں سننے کے نتیجے میں وہ نااہل ہوئے. اب وہ ان کی سیٹیں خالی ہوئیں, تو وہاں پر جو ضمنی انتخابات کال کر لیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اب عمران خان صاحب نے یہاں پر ایک اصولی موقف اختیار کیا کہ چونکہ ان کو ناکردہ ایک جرم کی سزا دی گئی ہے, ایک فالس فلیگ آپریشن جو بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی فوج نے خود رچایا تھا سارے کا سارا ڈرامہ, تو یہ لوگوں کو ان کی جو نمائندگی کا جو حق تھا وہ چھین لیا گیا ہے ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے. تو ہم ایک اصولی موقف کے تحت ان حلقوں کے اوپر ہونے والے انتخابات کو تسلیم ہی نہیں کرتے. جب تسلیم نہیں کرتے تو پھر ان میں ہم حصہ کیوں لیں گے؟ یعنی کہ بیسیکلی وہ جو ایک اصولی اور جو فلسفیکل جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں زبردستی لی گئی ہیں اور یہ سیٹیں ایکچولی خالی نہیں ہوئیں. ان لوگوں کو جن لوگوں نے ان حلقوں میں جن لوگوں کو منتخب کیا تھا ان کو زور زبردستی ریاست کی بددیانتی کی وجہ سے نااہل کیا گیا ہے. تو یہ جو نمائندگی کا حق تھا وہ انٹیکٹ ہے, تو لہٰذا جو یہ چھین کے نمائندگی کسی اور کو دی جائے گی, جو الیکشن کروائے جا رہے ہیں, وہ بنیادی طور کے اوپر بے اصولی بات ہے. اور ہم اس بے اصول بات کو, اس ظلم کو, اس زیادتی کو مانتے نہیں. ہماری نظر میں وہی لوگ, عمر ایوب صاحب ہوں, وہ شبلی فراز صاحب ہوں, وہ اعجاز چودھری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, وہاں سے ہم جو ہے وہ ان کو ہی منتخب نمائندہ سمجھتے ہیں اور وہاں پر ہونے والے انتخابات کو سرے سے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. گویا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کاغذوں میں وہاں پر انتخابات ہو ہی نہیں رہے. البتہ جو سیٹیں ویسے قدرتی کسی عمل کے ذریعے خالی ہوئی ہیں, جس طرح کہ میاں اظہر صاحب کی ان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی ہیں, وہاں پر پارٹی الیکشن لڑے گی. تو یہ جناب استدلال تھا ان کا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کور کمیٹی ہے اس نے عمران خان صاحب کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے مکمل غور و خوض کیا اور پولیٹیکل مائنڈ اپلائی کیا, اور انہوں نے تجویز یہ متعین کی ہے یا تجویز یہ دی ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ کوئی سیاسی طریقہ کار نہیں ہے. سیاسی طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے, الیکشن لڑتے ہیں. سب کے ذہن میں جو مثال ہے وہ 80s میں جو غیر جماعتی انتخابات ضیاء الحق صاحب نے کروائے تھے, جس کے نتیجے میں پھر جنیجو صاحب آئے, پھر جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب سامنے آئے اور پھر وہ ایک بڑی جماعت کے سربراہ بن گئے. انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. یہ وہ سپیس تھی, یہ وہ گنجائش تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ایک فیصلے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیدا کر دی تھی. اور ایک دور تک پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان مسلم لیگ آپ سادہ کہہ لیں, وہ جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گنجائش لے سکی, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اس کی جگہ بن گئی. تو یہ جو ہے وہ عمل جو ہے وہ دہرانا نہیں چاہیے. یہ تمام تقریباً کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں نے اس سے سبق سیکھا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس تجربے سے. پھر اگر آپ کو یاد ہو جب پی ڈی ایم میں بنا تھا یہ لنڈن میں پرویز مشرف صاحب کے خلاف, میرا خیال ہے پی ڈی ایم میں ہی تھا, تو اس نے بھی انتخابات کا 2 دفعہ بائیکاٹ کیا تھا. ایک دفعہ پہلے بائیکاٹ کیا تھا قاضی حسین احمد صاحب کو, چونکہ بہت شوق تھا بائیکاٹ کرنے کا, پارٹی ان کی جتنی بھی تھی, جتنا بھی ان کا ووٹ بینک تھا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی, جو نان پولیٹیکل ایلیمنٹس یا غیر سیاسی جو ذہن ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے سوچتے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ میں ملا لیا, اور ان سب نے نواز شریف صاحب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے پریس کانفرنس میں بھی کہ اگر تمام سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون بائیکاٹ کرے گی. لیکن پیپلز پارٹی نے ماضی کا تجربہ ان کے سامنے تھا, انہوں نے بائیکاٹ کرنے سے انکار کر دیا. الٹیمیٹلی پھر نواز شریف صاحب کو بھی بائیکاٹ جو تھا اس کا بائیکاٹ کرنا پڑا. پھر دوسری دفعہ جب ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی,
تو پاکستان مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کر دیا تھا انتخابات کا. لیکن پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے جو تھے جناب آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو قائل کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے اور قاتل لیگ کو شکست دے. اگر آپ کو یاد ہو وہ ان کی وہ ایک میڈیا ٹاک تھی. تو بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل جو کور کمیٹی ہے اس کا یہ فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جا کے کوئی سمجھائے ہمارا یہ فیصلہ ہے, آپ یہ غلطی کر رہے ہیں. تو اسی فیصلے کے اوپر بحث تھی اور آج یہی بحث ہو رہی تھی پارٹی کے اندر. اور اس بحث کے دوران جو علیمہ بی بی ہیں رپورٹڈلی انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, انہوں نے کہا کہ بات عمران خان کی ہی چلے گی. بات جو ہے وہ عمران خان لیڈر ہے, وہ سیاسی اس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بات چلتے چلتے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, پارٹی کی ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر ہے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق انہوں نے علیمہ بی بی کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. تو پھر علیمہ بی بی نے درست لب و لہجے میں, علیمہ بی بی کا جو ہے نا وہ زبان کی بہت سخت ہے, تو وہ ان کو جناب وہ آل فال بھی انہوں نے بول دیا. اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو تھا وہ 26 نومبر والے واقعے کے اوپر جو عمران خان صاحب کی کال تھی, بشرا بی بی سے بھی نہ کچھ سننا پڑا تھا, لیکن وہ عمران خان صاحب نے معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا. اب بھی شاید عمران خان صاحب معاملہ رفع دفع کروا دیں, لیکن ابھی تک سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ انکاری ہیں اور وہ یعنی کہ پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. البتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خدمات بطور وکیل جو ہے وہ پارٹی کے لیے حاضر ہوگی اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا. جو انہوں نے کلیم کیا ہے کہ باقی جو سیاسی ان کے کلیم ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ان کا ایک کلیم بڑا درست ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے سے پہلے بھی بہت بڑے وکیل تھے, ان کی بہت زیادہ کلائنٹیج تھی, ان کی وکالت بھرپور چلا کرتی تھی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندر سے بھی رقیق حملے سہے, باہر سے بھی رقیق حملے سہے, معاشی جو تھی جس کو کہتے ہیں بے یقینی اس کو قبول کیا, بخوشی قبول کیا. تو یہ ان کا گلہ اپنی جگہ کے اوپر جائز ہے. تو اب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا فیصلہ نہیں کرتے, لیکن پاکستان تحریک انصاف والے اس ساری سچویشن کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. اس سے پہلے, اس بات کو کرنے سے پہلے میں آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو پارٹی کے اندر اور باہر سے جو رقیق حملوں کا سامنا ہے اس کا ایک میں نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اندر سے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, جو ذرائع ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آج کیا ہوا ہے, علیمہ بی بی نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, یعنی کہ اندر سے ان کے اوپر کیسا رقیق حملہ ہوا. لیکن آج جو باہر سے رقیق حملہ ہوا وہ پہلا حملہ یہ فواد چوہی صاحب نے کیا. انہوں نے ان کے اس ٹویٹ کے اوپر کہا کہ تحریک انصاف کو کوٹ کر کے کہا, تحریک انصاف کو بطور جماعت اور عمران خان کی سیاست کو جس بام عروج پر آپ کی شاندار سیاسی حکمت عملی نے پہنچایا, اس پر آپ کا استعفیٰ اس عظیم جد و جہد کی توہین ہوتی جو آپ کی قیادت میں پارٹی نے کی. الحمدللہ عمران خان کا پارٹی کارکنوں پر احسان ہے کہ آپ کا استعفیٰ مسترد کر دیا تاکہ پارٹی کا عروج جاری رہ سکے. بیسیکلی جو باہر کا رقیق حملہ یہ پہلا, اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں. اور فواد چوہی صاحب کو بہت کوڑ ہے, کوڑ ہم پنجابی میں غصے کو کہتے ہیں, تپ بہت ہے فواد چوہی صاحب کو, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر تو ان کو ہونا چاہیے تھا, لیکن فواد چوہی صاحب بات اللہ کو دینی ہے جان, تو بات ٹھیک کرنی چاہیے. اگر آپ جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کے نہ بھاگتے, اگر پولیس کو دیکھ کے آپ کی دوڑیں نہ لگتی, اگر آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ کا مکمکہ ابھی بھی چل رہا ہے بائی دا وے, اور میرے پاس میں ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت نے مجھے یہ کہا, میں جو ہے وہ نام تو نہیں بتاؤں گا اور ان کا جو ہے وہ شکوہ آپ کو بتاؤں گا کہ جی کہ یہ اتنا اچھا بولنے والا آدمی تھا, اس کو چاہیے تھا کہ حکومت کے ساتھ رکھا جاتا, اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ رکھتی, تو بجائے اس کے ساتھ رکھنے کے اس کو مارنا شروع کر دیا. مطلب جوتے ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے, کوٹ اینڈ کوٹ کے جوتے مارنے شروع کر دیے. تو میں نے کہا جی کون؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصل نصیر نہیں بات آندا, وہ کاغذاں معافی نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ کون جو ہے فواد چوہی صاحب کے مقدموں میں نام نہیں کر رہے ہیں. فواد چوہی صاحب جو ہے وہ جب بولتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نہ کوئی نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ بولتے ہیں تو وہ کوئی اپنی
جو ان کی موجودہ لیڈرشپ ہے، جو ان کے انخلا کرنے یا ان کے وہ کیا کہتے ہیں ایگزٹ کے بعد، ان کے انخلا کے بعد وہ جو پارٹی نے جو لیڈرشپ آئی نئی وکلا کی صورت میں، سلمان اکرم علیہ صاحب کی صورت میں، شیر افضل مروت صاحب کی صورت میں، یا جیسے بھی آئی، اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ تانہ زنی کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بات بنتی نہیں ہے. لیکن فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ مرضی کے مالک ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. فواد چوہی صاحب کے چھوٹے بھائی فیصل حسین صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو ہے وہ ایک جو ٹویٹ ہے اس کو کوٹ کر کے کہا کہ جی پاناما اسکینڈل میں نواز شریف اور ان کے بچوں کی وکالت کر کے خوب نام اور پیسہ کمایا. آپ ہی نے مریم نواز کے کیلیبری فاؤنٹ والے کاغذات جمع کروانے والے نامور وکیل تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی وہ وکیل تھے جنہوں نے کیلیبری والے کاغذات جمع کرائے تھے. ایڈا تو درویش جذباتی کارکن کو جھوٹ بیچنا بند کرو. تو یہ دوسرا نمونہ تھا ان کے اوپر جو رقیق حملے ہو رہے ہیں اس کا. تو اب آ جاتے ہیں جناب حماد اظہر صاحب کی طرف. لیکن حماد اظہر صاحب کی طرف جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمدرد یوٹیوبر اور صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ساری جو کارروائی ہے نا جو ٹوٹ پھوٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جاری ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کو کھری کھری سنائی جا رہی ہیں. اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف سے وابستہ لوگ. کچھ کہتے ہیں کہ علیمہ بی بی بیسیکلی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سن لگی ہوئی ہے، جو ڈائنامیٹ لگایا گیا ہے، یا جو کہیں کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں بارودی سرنگ، وہ علیمہ بی بی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر چلتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ایک کوارٹر کی طرف اشارہ ہے کچھ لوگوں کا. اور جو ان کے بیٹے گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ علیمہ بی بی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے کیے گئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا ہے جو یہ والی بات کہتا ہے. دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے کہ جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مطلب دوسرے طریقے سے کھیل رہی ہے. اس نے اب جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا عمل جو شروع کیا ہوا ہے یہ انہوں نے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی اس طرف سے ہیں. کون کس طرف سے ہے کس طرف سے نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، بہرحال اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو جو سیاسی جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ ماضی میں ہوئی، یعنی کہ مسلم لیگ کاف مسلم لیگ نون سے نکلی، جو پیٹریاٹ تھی، اور پھر ایک اور تھی کیا نام تھا ان کا جی، یہ جو تھے آفتاب شیر پاؤ، پیپلز پارٹی شیر پاؤ، یہ بھی جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نکلی. جنرل حسین مہندی ہوا کرتے تھے اور وہ بڑے خاص و خاص ہوا کرتے تھے پرویز مشرف صاحب کے، یہ انہوں نے کام کیے. جنرل احتشام ضمیر ہوا کرتے تھے، یہ انہوں نے کام کیے. تو اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی کہ ہماری پارٹی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے، جو کوئی تحریک نہیں چل پاتی، قیادت منتشر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا منہ ادھر ہے، یہ جو 6 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے بعض اوقات زیادہ وقت کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. یہ علی مین گنڈا پور صاحب، یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف والے بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تو جناب آگے جو خبر ہے وہ ہے ان کی حماد اظہر صاحب کی. حماد اظہر صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ جاری کیا اور انہوں نے ٹویٹ جاری کر کے جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی، میں لیکن پوری کر دوں. انہوں نے کہا کہ جی کہ میں اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ اکلوتا بیٹا ہوں، میری والدہ پیچھے اکیلی رہ گئی ہیں، اپنی فیملی کا واحد سہارا ہوں، اپنی والدہ کو ایک اور صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا. میں الیکشن لڑوں گا بھی تو کمپین نہیں چلا سکوں گا، الیکشن جیت بھی گیا تو حلف نہیں اٹھا سکوں گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ میرے بھانجے یعنی کہ ان کے والد کی خالی سیٹ پر ان کے بھانجے ارسلان ظہیر کو الیکشن لڑایا جائے. اب یہ وہ ایک طرح سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اب دیکھیں کہ یہ کیا بنتا ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے ایک وکیل فاروق ان کا نام ہے، ان کے تابش فاروق ان کا نام ہے، ان کے ذریعے ایک انقلابی اقدام اٹھایا ہے. انہوں نے مریم بی بی کے خلاف سی سی پی او کو متعلقہ کو ایک مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. جرم یہ ہے کہ مجھے جیل میں جو سہولیات ہیں جن کا میں انٹائٹلڈ ہوں وہ مجھے سہولیات نہیں دی جا رہی. یہ وزیر اعلیٰ سمیت 8 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی درخواست ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مریم نواز ماضی میں دھمکیاں دے چکی ہیں، مریم نواز نے دھمکیاں دی کہ بانی پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے،
جسے ختم کیا جا رہا ہے۔ اے ایس پی اور ایس ایچ او سمیت چوکی انچارج باہم مشورے سے اہل خانہ کو ہراساں کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات اور بیانوں سے نام ملنے پر ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ مریم نواز سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ مطلب میں نے یہ درخواست پہلی دفعہ سنی ہے کہ جی کہ مجھے چونکہ جیل میں وہ سہولت نہیں مل رہی تو ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے۔ بھائی جان آپ کو توہین عدالت کی درخواست دینی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سے وکیل ہیں اور یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا عمران خان صاحب ہو، ان کے مشکل دن کٹنے کا نام نہیں لے رہے، اور اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، قصور خان صاحب کا ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔